बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंजीनियर मिर्ज़ा जो कि मिर्ज़ा सीनियर कादियानी का पूरा गद्दी नशीन बन रहा है और पूरा उसके कदमों के ऊपर कदम रख रहा है, जिसका लानती का तरीक़ाकार ये था कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में, अंबिया के बारे में, सहाबा किराम के बारे में और अज़ीम हस्तियों के बारे में नाज़ेबा कलिमात, यहाँ तक कि गालियाँ तक देना उसकी आदत थी। मिर्ज़ा जूनियर भी मिर्ज़ा सीनियर के कदमों पे चलते हुए उसी तरीक़ा वारदात को अपनाते हुए जो है वो अल्लाह के नेक बंदों की तौहीन करना इसका दिन रात का मामूल बन चुका है। अभी हाल ही में इसने नऊज़ बिल्लाह फ़िक़्ह के इमाम आज़म हज़रत सय्यदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुअमान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कितनी नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल की है, वो समाअत करें, उसके बाद इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। कहनी जी पुड़ी है इमाम हनीफा ने लिखी किताब अल फ़िक़्हुल अकबर, जिसमें लिखा है कि रसूलुल्लाह के माँ बाप कुफ्र की हालत में मरे हैं, नाऊज़ु बिल्लाह। हाँ, मुल्ला अली कारी ने बकायदा दिफा की है कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था, कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था। अब मैं पूछता हूं टीएलपी वालों से कि इमाम हनीफा की कब्र कुशाई कब करनी है? वो तो कहता था रसूलुल्लाह के माँ बाप कुफ्र में मरे। अब यकीन करें कि जब मैंने इसकी इस बकवास को सुना तो इतना दिल दुखा कि वो बयान करने से कासिर है कि दुनिया में रहने वाले करोड़ों मुसलमान जो फ़िक़्ह के इमाम हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करते हैं और जो उनको नहीं भी करते, किसी और इमाम की पैरवी करते हैं, उन सब के दिल लाज़मी तौर पर इसकी इस बकवास से दुखे होंगे। ये इंजीनियर मिर्ज़ा जो है, ये मिर्ज़ा कादियानी के बिल्कुल कदमों के ऊपर चल रहा है। उसने भी अपनी किताबों के अंदर जा बजा नऊज़ बिल्लाह उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से, सहाबा किराम के हवाले से, अंबिया किराम के हवाले से नहायत नाज़ेबा और बुरे अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए। आज अगर इसको कोई कहेगा मिर्ज़ा इंजीनियर को कि तू कुत्ता है, तू भौंकता है, तो ये कहेगा जी इन्हें मिंबर के अदब का नहीं पता। ये मुझे ये जवाब दे रहे हैं, मुझे ऐसे कह रहे हैं, मुझे कुत्ता कह रहे हैं, मुझे भौंकने वाला कह रहे हैं। ख़ुद देखें ऐसी हस्ती जिनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और जो सहाबा किराम के शागिर्द हैं, ताबईन में जिनका शुमार होता है, उनके बारे में कैसे नाज़ेबा अल्फाज ये इस्तेमाल कर रहा है। और फिर जिस बात को बेस बना के इसने बकवास की है, सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह तो फ़तावा रिज़िया शरीफ में जिल्द नंबर 28 के अंदर इसको बाकायदा तौर पे इस बात को कंडेम कर चुके हैं कि ये बात इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं लिखी हुई, बल्कि उनकी किताब के अंदर ये जो है वो डाली गई है। तो मैं इसके ऊपर मज़ीद जो है वो दलाइल की रोशनी में बात करने की बजाय, मैं चूँकि इंजीनियर मिर्ज़ा की इस दौर के अंदर दुखती रग हैं मुफ्ती राशिद महमूद रिज़वी साहब, उनके नाम से भागता है, डरता है उनसे, तो उनकी वीडियो जो है वो आपके सामने प्ले करता हूँ। मैं भी देखता हूँ, आप भी देखें। इसके हवाले से जो उन्होंने इसको जवाब दिया है, उसका इल्ज़ामी जवाब भी उन्होंने दिया है और किताबों की रोशनी में भी उन्होंने मुदल्लिल जवाब इसको दिया है, वो समाअत फरमाएँ। और अगर आपको अभी भी इसके लानती होने में कोई शक हो, इसके बदज़ुबान होने में, तो अभी तो मेरे ख़्याल से ये शख्स जो है वो निकल जाना चाहिए कि जिसको ये नहीं पता कि मैं कुत्ता और भौंकने के अल्फाज जो है वो किसके बारे में बोल रहा हूँ। इससे पहले इसने एक दफ़ा जो है वो हज़रत सय्यदना इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की एक बात बयान करके तो साथ इसने कहा था कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत, नऊज़ बिल्लाह। इमाम इब्न सीरीन के ऊपर इसने जो है वो लानत का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया। बाद में जब पूछा गया तो इसने आएँ बाएँ करना शुरू कर दी कि वो जी मेरा ये मतलब नहीं था, ये मतलब था। अब देखें इसमें तो सीधा उसने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के लिए इतना नाज़ेबा जुमला बोला है, जो यकीन करें कि मैं अपनी ज़ुबान से आपके सामने जो है वो उसको बयान भी नहीं कर सकता। तो मुफ्ती राशिद महमूद रिज़वी साहब की वीडियो मैं आपके सामने प्ले करने लगा हूँ, उसको देखें और इस पैगाम को, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा ताकि पता चले उनको कि मिर्ज़ा जहलमी जिसका काम सिर्फ़ और सिर्फ भौंकना है, वो किस हद तक अब उसका जो है वो भौंकना कहाँ तक पहुँच गया है। मेरे इन अल्फाज से अगर किसी को दुख हुआ हो कि मैंने ये भौंकने वाला लफ़्ज़ उसके लिए इस्तेमाल क्यों किया है, तो आप ये भी देख लें कि उसने किसके बारे में इस्तेमाल किया है। बहरहाल ये मेरा अपना तरीक़ाकार है, मैं इसको मुफ्तियाने किराम के साथ रिलेट नहीं कर रहा। आप मुफ्ती राशिद महमूद रिज़वी साहब की वीडियो देखें। मिर्ज़ा जहलमी ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह की तौहीन का इर्तिकाब करते हुए उनकी शदीद गुस्ताखी और बेअदबी का इर्तिकाब किया और कहा कि इमाम अबू हनीफ़ा
وہ بونکتے تھے یا بونکے؟ بونکنے کی نسبت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی طرف کر کے مرزا جیلمی نے پوری دنیا کے اندر کروڑوں حنفی مسلمان جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے فتوے کو فالو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اور یقیناً مرزا جیلمی نے اپنی جس قدر اس کے دل کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دشمنی اور بغض و عداوت موجود تھا، اس کا اظہار اس ایک جملے کے اندر کر دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی ذات اقدس کے حوالے سے اور دیگر مشائخ اور دیگر صوفیاء اور امت کے اولیاء کے حوالے سے مرزا جیلمی اپنی زبان تان دراز کرتا رہتا ہے اور وقتاً فوقتاً ان کے لیے سوکیانہ اور بازاری قسم کے الفاظ استعمال کر کے ان کی توہین اور گستاخیاں کرتا رہتا ہے۔ اور اس جملے کے اندر تو مرزا جیلمی نے حدیں کراس کر دیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو آدھی سے زیادہ امت فالو کرتی ہے، ان کے اجتہادی اور فقہی مسائل کے اندر فتوے پر عمل کرتی ہے، ان کے دلوں کو مرزا جیلمی نے ٹھیس پہنچائی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہے؟ امام اعظم ہیں۔ بڑے بڑے اجلہ محدثین، آئمہ اور علماء نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہا ہے، یعنی امام اعظم فی الائمہ، آئمہ مجتہدین کے اندر جو سب سے بڑے امام ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہیں۔ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر جہاں امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر کیا تو انہی الفاظ کے ساتھ ذکر کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ، حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا تو امام اعظم کو امام اعظم لکھا، امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہہ کے ان کا موقع بیان کیا۔ امام محمد ابن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی طرف جو منسوب دیوان ہے، دیوان شافعی کے اندر یہ شعر موجود ہے کہ امام محمد ابن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ باحکام و آثار و فقہ کآیات الزبور علی الصحیفہ فما بالمشرقین لہ نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ فرحمت ربنا ابدا علیہ مدل ایام ما قرئت صحیفہ۔ یہ توصیف و ثنا کے اشعار ہیں جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھے ہیں۔ اور امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کی جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 460 پہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کومنٹس امام ابو حنیفہ کے بارے میں ذکر کیا کہ امام شافعی فرماتے الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، فقہ کے اندر لوگ امام ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں۔ اور امام ذہبی کہتے ہیں الامامۃ فی الفقہ و دقائقہ مسلمۃ الی ھذا الامام، فقہ کے اندر امامت اور اس کی دقائق اور اس کی باریکیوں کے اندر امام ابو حنیفہ کی امامت مسلمہ ہے۔ وَهَذَا أَمْرٌ لَا شَكَّ فِيهِ، اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہیں، کروڑوں سنی مسلمان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے محبت کرنے والے، اور مرزا جیلمی نے اس چرب زبانی کے ساتھ، اس دریدہ دہنی کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ذات اقدس کے بارے میں بونکنے کے کلمات کی نسبت کی ہے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ، بونکتا کون ہے؟ کتا۔ نعوذ باللہ تعالیٰ اس نے گویا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ذات اقدس کے بارے میں اس طرح کی ناپاک جسارت کرنے کا ارتکاب کیا ہے۔ اور کس مسئلے کی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا موقف یہ تھا؟ انہوں نے اپنی کتاب الفقہ الاکبر کے اندر لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین وہ کفر پر مرے، نعوذ باللہ تعالیٰ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا یہ موقف نہیں تھا۔ جو ہمارے پاس الفقہ الاکبر کے نسخے موجود ہیں، مثال کے طور پہ یہ ہے الفقہ الاکبر، میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس میں یہ بات موجود ہی نہیں ہے۔ یہ دوسرا نسخہ الفقہ الاکبر کا، اس میں بھی یہ بات موجود نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں الفقہ الاکبر کی شرح اور اس کا متن ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود نہیں۔ تو دراصل اصل مسئلہ یہ ہے کہ الفقہ الاکبر جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر مخالفین اور معاندین کی طرف سے دسیسہ کاری کی گئی۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے یعنی فریب کیا گیا، لوگوں نے اس کے اندر اپنی طرف سے یہ چیز ملا دی اور ایڈ کر دی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 28 کے صفحہ نمبر 444 پہ لکھتے ہیں، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ اور فقہ اکبر میں جو ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین نے حالت کفر میں انتقال کیا تو یہ مصنف فقہ اکبر امام اعظم پر دسیسہ کاری ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واضح دو ٹوک الفاظ میں لکھ رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی جو کتاب الفقہ الاکبر ہے اس کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے چیز ملائی اور اس کے اندر دسیسہ کاری کی گئی، فریب کاری کی گئی ہے، اور اس کے بعد نسخوں کے اندر یہ چیز ایڈ کر دی گئی ہے۔ حقیقت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی وہ عبارت لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اور پھر الفقہ الاکبر کے جو مخطوطات اور قلمی نسخوں کے اوپر علماء نے کام کیا، انہوں نے بھی اس بات کو واضح طور پر لکھا کہ اصل مخطوطے جو قلمی مخطوطے ہیں ان کے اندر یہ عبارت نہیں ہے۔ بعض نسخوں کے اندر مختلف عبارات موجود ہیں، بعض نسخوں کے اندر یہ ہے کہ ما مات علی الکفر، یعنی وہ کفر پر ان کا وصال نہیں ہوا۔ بعض بھی یہ ہے کہ مات علی الفطرت، وہ زمانہ فطرت میں فوت ہوئے، اور بعض نسخوں میں یہ عبارت ہی نہیں ہے۔ تو اب باوجود اس کے کہ یہ سارا اختلاف نسخ موجود ہے، اصل جو قلمی مخطوطے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ مات علی الکفر کے الفاظ ہی موجود نہیں، یا مات علی الفطرت کے الفاظ موجود ہیں۔ اس کے باوجود مرزا جلمی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے اس قدر دریدہ دانی اور اس نے اس طرح سوکیانہ اور بازاری الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جس سے کروڑوں حنفی مسلمانوں کے دل جو ہے وہ مجروح ہوئے ہیں۔ اب کہتا ہے یہ دیکھیں ملا علی قاری جو ان کے محدث ہیں، انہوں نے امام ابو حنیفہ کے موقف کی وجہ سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے کفر پر کتاب لکھی۔ تو یاد رہے کہ ملا علی قاری کو ہم معصوم عن الخطا نہیں مانتے۔ ہمارے علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے اور اس بات کو واضح لکھا ہے کہ ملا علی قاری سے یہ غلطی ہوئی اور ان کی یہ خطا ہے، ایک ان کو غلطی لگی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس سے رجوع کر لیا۔ یہ نبراس کا حاشیہ ہے، میں پہلے نبراس کے حاشیے کی بار پڑھ دیتا ہوں۔ یہ علم کلام اور عقائد کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 526 پہ موجود ہے۔ علی بن سلطان القاری فقد اخطا وزلہ، ملا علی قاری ان سے خطا ہوئی اور ان سے ذلت ہوئی، لا یلیق ذلک لہ، جو ان کے لائق نہیں تھی، وَنُقِلَ تَوْبَتُهُ عَنْ ذَلِكَ فِي الْقَوْلِ الْمُسْتَحْسَنِ، اور قول مستحسن میں ان کی توبہ جو ہے وہ نقل کی گئی ہے۔ اور یہ ان کی کتاب اپنی جو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ کی کتاب الشفا کی شرح ہے، شرح الشفا۔ مرزا جلمی کہہ رہا ہے کہ شرح شفا تو کتاب نہیں، اصل کتاب شفا ہے، شرح شفا کتاب ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کتاب کی شرح لکھی جائے تو شرح کتاب نہیں ہوتی، جیسے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری ہے تو فتح الباری کتاب نہیں ہے۔ یہ مرزا جلمی کی جہالت ہے کہ اسے پتہ نہیں کہ شرح بھی کتاب ہی ہوتی ہے، اصل متن بھی کتاب ہوتا ہے اور شرح بھی کتاب ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی واضح ہے کہ مرزا جلمی کو نہ تو اس نے کتاب دیکھی ہے، نہ اس نے کتاب کی عبارت پڑھی ہے، اور نہ اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ کتاب کی عبارت کو پڑھ سکے۔ یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ملا علی قاری کا جو موقف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کے حوالے سے، وہ شرح الشفا کی جلد نمبر 1 کے صفحہ 605 پہ لکھتے ہیں، وہ ابو طالب لم یصح اسلامہ، کہتے ابو طالب کا اسلام صحیح ثابت نہیں ہے، وہ اما اسلام ابوہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا اسلام، ففیہ اقوال، اس میں کئی اقوال ہیں، والاصح اسلامہما علی من قطع علیہ الاجلۃ من الامۃ، کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ ان کا اسلام صحیح ہے، یعنی ان کا مسلمان ہونا صحیح ہے، اور جس سے احتجاج کیا ہے جس پر امت کے اجلہ علماء نے، کما بینہ السیوطی فی رسائلہ الثلاث المؤلفہ، جیسا کہ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 3 رسائل کے اندر جو کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین کے ایمان پر انہوں نے لکھے ہیں اس میں بیان کر دیا ہے۔ تو امام سیوطی رحمۃ اللہ کے موقف کو ملا علی قاری نے اپنی کتاب شرح الشفا میں راجع قرار دیا اور اس کو صحیح قرار دیا، جو اس بات کی دلیل اور واضح ثبوت ہے کہ محدث ملا علی قاری انہوں نے پہلے اپنے سابقہ جو ان کا غلط موقع تھا اس سے رجوع کر کے اپنا جو موقع تھا وہ شرح الشفا کے اندر لکھ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وجہ سے مرزا جلمی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے اور بھونکنے کی نسبت نعوذ باللہ تعالیٰ ان کی طرف کی ہے، یہی وجہ اگر مرزا جلمی کے کسی بابا کے اندر پائی جائے تو مرزا جلمی اپنے بابے کے بارے میں بھی وہ الفاظ استعمال کرے گا۔ مثلا مرزا جلمی کا ایک بابا ہے جس کو مرزا جلمی نے ٹائٹل دیا ہے مفتی اعظم سعودی عرب، محدث اعظم سعودی عرب، اور اہل بیت کی محبت کا امام ناصر الدین البانی، یہ سارے ٹائٹل مرزا جلمی نے اپنی مختلف ویڈیوز کے اندر ناصر الدین البانی کے لیے استعمال کیے ہیں۔ یہ البانی کی سلسلۃ الاحادیث صحیحہ ہے، اس میں 2592 نمبر روایت کے تحت
ناصر الدین البانی نے اس قدر شدید موقف اختیار کیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 180 پہ ناصر الدین البانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے حوالے سے جو عدم ایمان کی روایتیں ہیں جن کو پیش کیا جاتا ہے، ان کا انکار کرنے والوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کفر بواح کے مرتکب ہیں، کفر بواح کہا اس کو، اور یا کہا کہ یا کم از کم ہاذا فسق او کفر سرا، کہ یہ فسق ہے یا سری کفر، اس کو قرار دیا ہے۔ تو ناصر الدین البانی کے مطابق تو مرزا جلمی خود کفر بواح کا مرتکب ہے، فسق اور کفر سری کا مرتکب ہے۔ اب مرزا جلمی زبان کھولے، اور زبان کھولتے ہوئے جو الفاظ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں مرزا جلمی نے بولے ہیں، وہ جرأت کر کے ذرا البانی کے بارے میں بول کے دکھائیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا جلمی کے اندر جو کچھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا بغض و عداوت اور دشمنی بری ہوئی تھی، اس نے اپنی اس دشمنی کا اظہار کر کے امام اعظم کے خلاف دریدہ دانی کا ارتکاب کیا ہے، جو کہ مرزا جلمی کی شقاوت قلبی کی واضح دلیل ہے۔